प्रोग्राम सियासी व्यू के साथ यावर हुसैन अपने तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, ये प्रोग्राम आपके लिए हर ट्यूसडे की रात आपके लिए पेश किया जाता है और हम दिली ममनून है अपने उन तमाम देखने वालों के जो इस प्रोग्राम को देखते भी हैं, अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। इस वक्त जो आलम इस्लाम में जिस किस्म का रवैया देखने में आ रहा है वो निहायत ही तवज्जो तलब है। सर्द मोहरी, सर्द रवैया, ताल्लुकात के लिए दुआएं, इत्तेहाद की दुआएं, ये कब काम आएंगी? और मजेदारी की बात है, ना कोई दुआ कबूल होती है, ना इत्तेहाद कोसों मील नजर आता है। इसकी क्या वजह है? इस वक्त जो फलस्तीन की सूरत हाल है, बच्चा बच्चा वाकिफ है और पूरे दुनिया में, पूरे आलम में जो कोहराम मचा हुआ है फलस्तीन की हमदर्दी के लिए और इसराइल के खिलाफ, वो किसी को नजर नहीं आता। यही बात आज हम करने जा रहे हैं। शरीक गुफ्तगू किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब आसिम मंजूर और जनाब खालिद परवेज चौधरी। पाकिस्तान की तरफ भी चलेंगे, लेकिन पहले हालात जरा फलस्तीन के देख लें कि वहां पर क्या हो रहा है। हाल ही में अल शिफा हॉस्पिटल को तबाह कर दिया गया। बहाना यह बनाया गया कि वहां पर हमास के कारिंदे काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल की आड़ में वो अपना काम करते जा रहे हैं। जब तहकीक हुई तो नतीजा इसराइल के खिलाफ निकला और रोशन पहलू ये है कि ये झूठ का पलंदा था और वो जो अरबी जुबान में दीवार पर एक लिस्ट दिखाई गई कि देखिए ये वो सारा प्लान था जिसको हमने पकड़ा है। फलस्तीन का झंडा दीवार पर लगाकर, हमास का झंडा दीवार पर लगाकर, टेबल और कुर्सियां रख के उन्होंने सारा ये प्लान बनाया और यहां तक कि सेवरेज सिस्टम का एक जो बड़ा पाइप था वो भी दिखाया गया कि देखिए यहां से वो टनल गुजर रहा है वगैरह वगैरह, जो अल जजीरा और CNN ने और उनके नुमाइंदगान ने इस चीज को झूठा करार दे दिया है। और ये बड़ी खुशाइन बात है और ये जोरदार तमाचा है इसराइल के मुंह पर कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला और वो उनके आगे आ गया। बहरहाल और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका तज़किरा हम आगे करते चले जाएंगे। आसिम साहब, ये जो अल शिफा, अगर दुनिया के जंग का नक्शा देखा जाए और रूल्स एंड रेगुलेशन को देखा जाए, औरतों पर, बच्चों पर, हॉस्पिटल्स पर किसी तरह भी हमला नहीं किया जा सकता। उन्होंने ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा दी हैं और हर चीज उन्होंने खुलकर तोड़ी और तोड़नी शुरू कर दी है जिसकी पाबंदी लगाई गई है, या जंग में उस चीज की सख्त पाबंदी होती। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज है, तो उन्होंने जायज करके अपना फतह के डंके बजाने शुरू कर दिए, जो कि एक वक्ती है और इनफरादी इसे मैं जीत कह सकता हूं। बहरहाल आप क्या फरमाइएगा कि फलस्तीन की जो इस वक्त सूरत हाल है और जो इसराइल की जुल्म और बर्बरियत की ये जो एक इंतहा है, इसको आप किस तरह से ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यावर साहब और प्यारे भाई खालिद साहब, और यावर साहब, बात यह है कि यहाँ तक फ़लस्तीन के मामले का सवाल है तो एक तरफ तो पूरे का पूरा आलम कुफर एक तरफ जमा है और दूसरी तरफ जो चंद निहत्ते बेचारे जो मुसलमान जो छोटे ग्रुप्स हैं वो सिर्फ अपने दफा की जंग लड़ रहे हैं। और अगर आप इन लोगों का माजी खरीदें तो आप देखें इनका माजी को, जो हमेशा साजिशी ज़हन के मालिक हैं। ये पूरी हिस्ट्री आप उठाकर देख लें इन लोगों की, ये सब के सब साजिशी ज़हन के मालिक हैं और इन्होंने हमेशा साजिशें बुनी हैं। आप देखें कि कोई भी जंग हो, कोई भी दुनिया का मजहब हो, देखें
آپ جو اچھے کرسچین ہیں، اچھے مسلمان ہیں، جو پراپر جو بائبل پر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، جو اچھے یہودی ہیں، جو تورات پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ چلتے ہیں. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جنگ میں وہ عورتوں کا، بوڑھوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا، ہاسپٹل، درسگاہیں، ان چیزوں کا وہ احترام کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر وہ ان کی جو جنونیت سوار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی من گڑت بہانے بنا کر وہ غزہ کو کارپٹ بمباری کر کے وہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں ان کو صفاسی سے مٹایا جائے. پہلے انہوں نے مصر کے پریزیڈنٹ کو آفر کی تھی کہ آپ سارے کے سارے جو فلسطینی ہیں وہ آپ بارڈر کھول دیں گے، آپ کی طرف چلے جائیں گے، ہم یہاں آپریشن کلین اپ کرنے جا رہے ہیں، حماس کا صفایا کریں گے، اور اس کے بعد جب سارے معاملات سیٹ اپ ہو جائیں گے تو ہم واپس ان کو لے لیں گے. کیونکہ ان کے پیچھے بہت بڑی سازش کار فرما تھی، کیونکہ یہ تو کتنے 100 سالوں سے یہ چاہ رہے ہیں کس طریقے کے ساتھ یہ سارے کے سارے فلسطینی جہاں سے نکل جائیں. اور جس طرح ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو سارے کے سارے جو آپ نے سوشل میڈیا پر کلپس دیکھے کہ نہتے بچوں کو بیچارے وہ ایک ہفتے کے، 2 دن کے، ایک دن کے وہ نوزائیدہ بچے، حاملہ مائیں، ان کو بمباری کر کے مارے جا رہے ہیں. ان کا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ غزہ کو سارے کے سارے کسی طریقے سے کارپیٹ بمباری کی جائے. یہاں تک کہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر تھے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ پولیس سے آئی تھی کہ اگر ہمیں نیوکلیر ویپن بھی یوز کرنا پڑے تو وہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے. تو یہ اس گھٹیا حد تک یہ جا سکتے ہیں. اور یہاں تک بات آ جاتی ہے، آپ نے کہا کہ امت مسلمہ کی، تو امت المسلمہ یقین کیجئے ایسے لوگوں کو امت کہنا یہ تو اپنے الفاظ اور ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے. یہ ایک OIC جسے آپ نام دیتے ہیں، یہ کہ ہجڑوں کی تنظیم ہے، اور جسے شاہ فیصل اور بھٹو صاحب نے آپریشن کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے سچے دل سے، صدقے دل سے کوشش کی تھی کہ اس OIC کو آپریشنل کیا جائے. بعد میں ہمیں تھوڑی سی امید ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب، طیب اردگان یا مہاتیر محمد جیسے لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں اور اس کو لے کر ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پر امت مسلمہ کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے اور ان کو سولو کیا جائے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ سارے کے سارے جبے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ پہن کر آ جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی مقصد ہوتا ہے نہ کوئی واسطہ، ویسٹ آف ٹائم. یقین کیجئے OIC پر جو امت پر بات کرنا اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان کو لے لیں کہ یہ بغیرتی کی انتہا ہے. یقین کیجئے ان کو امت کہنا، ان لوگوں کو لیڈر کہنا، ان لوگوں کو امت مسلمہ کے رہنما کہنا، سوری ٹو سے، لیکن یہ بالکل اپنا ٹائم اور وقت ضائع کرنے کا مترادف ہے. خان صاحب کو انہوں نے سوچی سمجھی سازش کی شاید کارنر کر دیا، مہاتیر محمد کو انہوں نے ہرا دیا، اور طیب اردگان کو انہوں نے ایسا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا. آپ دیکھیں ان کا کوئی پولیسی بیان نہیں آ رہا. پہلے یہی طیب اردگان تھے، وہ کہتے تھے کہ اقصی جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اور ہمارے پاکستان کے چلے ہوئے کارتوس رحیل شریف کو بھیجا گیا وہاں پہ سعودی عرب میں امت مسلمہ کے عظیم جرنیل کے طور پر. وہ کہاں گیا جناب؟ 40 ملکوں کی 52-57 ملکوں کی اسلامی فوج. یاور صاحب 57 ملک کی جو اسلامی فوج بنائی گئی تھی جنرل رحیل شریف کی قیادت میں، وہ تو گلیل بھی نہیں چلا سکی. وہ تو سلام ہے کہ حماس کے نوجوانوں پر جنہوں نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ 57 ممالک کی فوج وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی مجھے بتائیں نا. وہ مقصد انہوں نے بنائی تھی نیٹو طرز پر کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو وہ پوری امت پر حملہ سفل کیا جائے گا. جس طرح نیٹو میں ہے، جو نیٹو کے ممبر ممالک ہیں، وہ اگر ایک کنٹری پر حملہ ہوتا ہے تو پورے نیٹو پر حملہ سفل کیا جائے گا. صحیح بات ہے نا. ایون یہاں تک ان کے آرٹیکل 6 میں یہ بھی، آرٹیکل 5 میں سوری یہ بھی درج ہے کہ اگر امریکہ کے مفادات کو کوئی بھی خطرہ لاحق ہو تو پھر بھی نیٹو ممالک بھی جنگ میں کودیں گے. اس کے کاپی کرتے ہوئے انہوں نے یہ 57 ممالک کی اسلامی فوج بنائی، اور اس کے جو روح رواں تھے جرنیل پاکستان کے سپاہ سالار جناب رحیل شریف صاحب کو بنایا گیا. تو 10 سال وہ بجٹ کھاتے رہے ان کا. تو جس طرح اور دیکھا آپ نے کہ اتنا ثانیہ ہوا، نسلوں کی نسلیں بیچاری، خاندانوں کے خاندان، فیملی کی فیملیاں بمباری سے تباہ کر دی گئی. جناب کہاں ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح نا، کہاں ہے امت، کہاں ہے OIC، کہاں ہے وہ 57 ممالک کی فوج؟ یہ سب اور صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جاننے کے مترادف ہے. اور یہاں تک دیکھیں حماس کا تعلق ہے،
لیکن انہوں نے اپنے وطن کی انہوں نے جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اسرائیل کو ناکو چنے چبائے ہیں وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. چاہے اب دیکھیں کہ کل اب حوثی باغی ہو گئے ہیں, اب جو حماس کے لوگ ہیں, حزب اللہ ہیں, الفتح ہے, وہ سارے کے سارے وہ اپنے طریقے سے وہ پروکسی کر رہے ہیں. اور کل آپ نے دیکھا کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اسرائیل کے بحری جہاز کو کڈنیپ کر لیا اور کمانڈو ایکشن کیا جیمز بانڈ کی طرح, اور ان کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور آج آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا, نیوز میں سنا ہوگا کہ جو رافیل کمپنی جو کہ اسرائیل کی بہت بڑی کمپنی ہے, وہ جو دنیا کے لیے آئرن ڈوم بناتی ہے, جو دنیا کے لیے ڈیفنس سسٹم بناتی ہے, جو دنیا کے لیے اسپائس میزائل بناتی ہے, جو دنیا کے لیے گائیڈڈ میزائل بناتی ہے, ان پر انہوں نے حملہ کیا, اس فیکٹری کو انہوں نے تباہ کیا. یعنی کہ جو دنیا کو کہتے ہیں کہ ہمارا آئرن ڈوم چلاؤ, جو ہر طرح کے بلاسٹک میزائلوں کو کنٹرول کرتا ہے, وہ حماس کے میزائل یا حزب اللہ کے میزائل ہیں جو ان کو تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا. تو اب اسرائیل کی ہر طرف سے پسپائی ہو رہی ہے. یاور صاحب, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے, ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہاتھی اور چونٹی والی لڑائی ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ 57 جو ہجڑے ہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے, وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں گے, امت کا ایک دو پولیسی بیان آئیں گے اور وہ ایک دو مذمتی بیان آئیں گے, تشویش کا اظہار کریں گے. صحیح بات ہے نا, لیکن اس کی آگے کچھ نہیں ہوگا. امریکہ ان کا ہے, برٹن ان کا ہے, یورپی یونین ان کی ہے, نیٹو ان کی ہے, تو ان کو اقوام متحدہ ان کی ہے, سلامتی کونسل ان کی ہے. ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس کوئی ریاکشن نہیں آئے گا. لیکن جس طریقے کے ساتھ حماس نے اور حزب اللہ نے ان کو ناکو چنے چبائے ہیں, یہ تو خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے. اور یقین کیجئے جس طریقے کے ساتھ آپ نے وہ میڈیا پر فوٹیج دیکھی کہ ان کے ٹینکس کو تباہ کیا گیا, ان کے فوجیوں کو مارا گیا, اور جس طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کی درگت انہوں نے بنائی ہے, وہ سارا سامنے آیا ہے. تو یہ کہیں تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. اب جو لیٹسٹ اطلاعات آئی ہیں, اب قطر, مصر اور امریکہ یہ ٹرائی کر رہے ہیں کس طریقے کے ساتھ جنگ بندی ہو جائے. جو جنگ بندی میں حماس اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہمارے فوجیوں, ہمارے جو سویلینز ہیں, بچے ہیں, خواتین, بوڑھے, ہمارے جنگی قیدی ہیں, ان کو رہا کیا جائے, 5 دن کے لیے جنگ بندی کی جائے, اور جو قافلے, جو امدادی سامان کے ٹرکس جو ہیں وہ جو غزہ کی باؤنڈری پر پھنسے ہوئے ہیں, ان کو اندر آنے دیا جائے اور اسرائیل کو بمباری نہ کیے. تو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کی اس بات پر بات چیت ہو رہی ہے, اور اسرائیل نہ چاہتے ہوئے بھی. یاور صاحب, یہ لوگ صرف طاقت کی زبان کو سمجھتے ہیں, یہ پیار کی, امن کی بات کو نہیں سمجھتے. اور جس طریقے کے ساتھ حماس اور حزب اللہ نے ان کو ناکو چنے چبائے ہیں, یقین کیجیے یہ تصور میں بھی لا سکتے تھے. تو ان کو اتنی مار پڑی ہے کہ ان کو مجبور ہو کر اب مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کی آپشن بھی انہوں نے کھلی رکھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے کہ جو اسرائیل کے فوجی جو کہ اس جنگ میں مرے ہیں, وہ دیکھیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں, رشتہ دار ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کیا ہے کہ ہمارے اس جو یہ تو کافی انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں کہ مرے ہیں, اور باقی انہوں نے ابھی ان کی خاندان کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. وہ ایک طرف تو جو میڈیا یہ بتا یہی رہا ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگی محاذ پر ہیں, جو ان کو سچی بات نہیں بتا رہا ہے, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ بات نہیں ہو رہی. تو وہ پروٹیسٹ اب اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ یقین کیجئے کہ آپ ان کے اندر سے بھی ان کے مخالفت میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اور نہلے پہ دہلا آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ایران نے الفتح میزائل 2 کا تجربہ کیا ہے. یہ بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ آواز کی رفتار سے 15 گنا زیادہ وہ مار کرتا ہے الفتح میزائل 2. تو وہ اس کو کوئی آئرن ڈوم, کوئی پیٹریاٹ میزائل, کوئی اس کو ڈیفنس سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. سپر سونک میزائل ہے وہ, سپر سونک. تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 منٹ کے اندر اندر, بلکہ انہوں نے 7 سے 8 منٹ کہا ہے کہ ہم تل ابیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, اور اس کو کوئی بھی جو ڈیفنس سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور جو امریکہ کے جو بحرہ عرب میں جو ان کے جنگی بحری بیڑے ہیں, جس کی لاگت 30 ارب ڈالر ہے ایک ایک کی, وہ ان کو بھی ہٹ کرے گا. تو اسرائیل تو چاہ رہا ہے کہ اس طرح امریکہ اور برطانیہ وہ جنگ میں کودے, نیٹو جنگ میں کودے تو ہمیں نجات دلائے. لیکن یہ بڑے جو وار جا رہی ہے, یہ امریکہ یہ چائنا اور رشیا کی پروکسی ہے. یہ ایران اس وقت فرنٹ مین ہے, لیکن اگر یہ آگے کسی طرف شعلے بڑھتے ہیں تو یقین کیجئے یہ بہت بڑی تباہی کی طرف جائیں گے.
لیکن جو آنے والے چند دن ہیں وہ بڑے کروشل ہیں. اب دنیا کو بھی اندازہ ہو گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں یاور صاحب کہ چند دن ہوئے انہوں نے امریکہ کے کئی فوجی ٹھکانوں پر اتنے زیادہ حملے کیے ہیں. امریکہ کیوں بدلہ نہیں لے رہا, کیوں وہ آگے نہیں آ رہا؟ اس کو پتا ہے کہ جب اس نے آگے آ کر اٹیک کرنا ہے تو جو ریاکشن بہت سٹرونگ آئے گا, ریاکشن بہت سٹرونگ آئے گا حزب اللہ کی جانب سے بھی, حماس کی جانب سے بھی, اور پھر ایران ڈائریکٹلی انوالو ہوگا. جب ایران ڈائریکٹلی انوالو ہوگا تو یہ جنگ جو ہے وہ سکویز ہونے کی بجائے وہ مزید بڑھے گی, اور ان سب ملکوں کو اس بات کا ادارک ہے. بہت شکریہ آپ کے تفصیلی جواب کا, دلی ممنون ہوں. خالد صاحب, اس وقت میں تو یہ کہوں گا کہ جو پلان حماس کر رہا ہے یا اس کے حامی کر رہے ہیں, دراصل یہ پلان کس کا ہے؟ ایران کا ہے یا ان کا اپنا پلان ہے کہ جنگ اس طرح سے کی جائے, یا ان کا ٹارگٹ اس قسم سے بنائے جائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل میں جو پیچھے ہے ایران کی پلاننگ ہے یا ان کی اپنی پلاننگ ہے؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کوئی ایران کہہ رہا ہے میرا نام بھی نہ لیں آپ, اور دوسری طرف کچھ حرکوں کا خیال ہے کہ بالکل ان کی پلاننگ ہے اور پس پردہ رشیا ان کی ہیلپ کر رہا ہے, لیکن کوئی چیز واضح نہیں ہے. ہم کھل کے یہ نہیں کہہ سکتے جی بالکل 100% وہ ان کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن جو اسلحہ دیا جا رہا ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی سپر پاور یا پاور ہے جو پلان کر رہی ہے. آپ کس طرح سے جو باتیں کی ہیں عاصم صاحب نے, اس کی روشنی میں آپ کس طرح سے جو میں نے سوال کیے اس کو کس طرح سے لپیٹیں گے اور کس طرح سے یہ بیان فرمائیں گے؟ حالات سب سے پہلے تو جی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب سے یہ پروگرام ہمارا شروع ہوا ہے تو ہم باقاعدہ اسرائیل کے اوپر یہ جنگ ہے فلسطین کے لیے بات کرتے آ رہے ہیں, اور عاصم بھائی بڑا اگریسولی بات کرتے ہیں. تو مجھے جو ہے نا فیس بک سے نوٹس بھی آئے تھے کہ یہ آپ کا وہ بین بھی ایک کر چکے ہیں 2 دن کے لیے. تو انفارچونیٹلی سسٹم یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ بڑوں کی لڑائی ہے جس میں چھوٹے جو ہے وہ بیچارے بن جاتے ہیں, خوراک بن جاتے ہیں. جس طرح جنگل میں شیر ہے, وہ شیر جس کو مرضی پکڑ کے کھا لیتا ہے. آج وہی حساب بنا ہے کہ جنگل میں شیر ایک ہے, اسے چیتے رکھے ہوئے ہیں آگے جو لوگوں کو کھانے کے لیے, تو بس سپورٹ پیچھے اس کی ہے. تو اصل میں یہ جو ظلم خالد صاحب قطع کلامی کی معافی کے ساتھ اس بات کو ذرا کلیئر کر دیجئے کہ اس وقت شیر کون ہے, کس کو آپ شیر کہہ رہے ہیں؟ میں تھوڑا کنفیوژن میں ہوں کہ ذرا شیر کی وضاحت فرما دیجئے. جو ابھی آج کل جو دنیا میں شیر وہ امریکہ ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ساری اس کی ہاتھ میں ہے. وہ آپ چیک کریں ذرا اس کی ہسٹری, اس نے کس وقت کس کے ساتھ کیا کیا. بھٹو صاحب سے لے کر ایران, ہر حکومت کے اندر اس نے جو ہے نا کچھ نہ کچھ کیا. ایون کہ خان صاحب کی حکومت ہی, سیفر والی بات آئی, ہر جگہ اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے. ہر جگہ ابھی بھی پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں سفیر ملتے پھر رہے ہیں, جا کے سفیر کا کیا کام, اس سے آزادوں کو ملے. لیکن خالد صاحب یہ سسٹم ڈائریکٹلی, بالکل ڈائریکٹلی سسٹم وہی ہے. پیچھے سے جو بھی ماسٹر مائنڈ وہی ہے. انہوں نے ایک اسرائیل جو اس کو کا ٹارگٹ دیا آپ نے یہ کرنا. جو ہو رہا ہے سارا کچھ فلسطین میں, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو خواتین کے ساتھ جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ابھی تک شہید ہو چکے ہیں, کتنے لوگ جگہ چھوڑ چکے ہیں. میں پھر بھی کہوں ان کی بڑی ہمت ہے, جس ہمت اور حوصلے سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا, ان کی امید پاکستان کے اوپر بھی ہمیشہ رہی, اور انفارچونیٹلی ہم ان کی امید کو اپنے جو ہے نا عوام جو ہے وہ درد دے رکھتے ہیں ان کے لیے. مگر جو حکمران ہے پاکستان کا رویہ, اور قطع کلامی کی معافی کے ساتھ پاکستان کا رویہ تو ہمیشہ ہی کچھ اور رہا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے ہم دوسروں کی جنگ میں کیوں کودیں, اور جب افغانستان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ علاقے کے امن کا سوال ہے تو ہم اس میں کود جائیں گے. یہ ان کی طرح طرح کی چھلانگیں ہماری سمجھ میں نہیں, وہ جتنی چھلانگیں ہوتی وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے امریکہ ہے, کوئی نہ کوئی ان کے کنسرن ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں.
تو جو یہ اسرائیل کے ساتھ جو بھی یہ سسٹم ہے نا، وہ یہی چل رہا ہے کہ باقی سامنے کوئی نہیں آ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کسی کو نہیں پتا. جو آسم بھائی نے کچھ باتیں کی، آپ نے بھی کچھ باتیں کی، اور اس کو گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہ مسلمان بے بس ہیں، ہر آدمی بے بس ہے، اور پاور ان کے پاس ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں، آج پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے، اس کے پاس اتنی وسائل نہیں ہے کہ اپنا پیٹرول اس کے پاس نہیں ہے. پیٹرول اس کو پتا ہے 1 مہینے کا پیٹرول ہمیں آنا ہے، اگر نہ آیا تو پاکستان کا سسٹم ہی بند ہو جائے گا. دیکھیں نا، ہر مہینے میں پیٹرول مختلف مارک سے منگاتے ہیں، نہیں ہے وہ کام کیسے چلے گا؟ اب جو پاکستان کی عوام ہے وہ تو پیار کرتی ہے، اور جو فلسطین کی عوام ہے ان کو پتا کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ پیار بھی کرتی ہیں. آپ اندازہ کریں کہیں بھی ان کے احتجاج جتنی ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ پاکستانی لوگ جاتے ہیں اس میں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ درد دل بھی رکھتے ہیں، وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. ٹیکنیکل چیز وہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے حکمران ایک ایٹم بم بھی ہے، مگر اس کو چلانے کے لیے کچھ ہونا بھی چاہیے نا پاس. اگر اس کی جنگ بھی کرنی ہے، آپ کے پاس اتنا مواد ہو گھر میں کہ یار جنگ ہو گئی، پیٹرول نہیں 2 مہینے 6 مہینے نہیں آئے گا تو میرے اتنا سٹاک ہے، تو ہم تو ہر مہینے کے حساب سے چلتے ہیں. ہم کیسے وہ جنگ کی طرف سے؟ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے نا. ایک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی پاور ہے، جو اسلامی ممالک اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں پاکستان کی، یہ ایٹمی پاور ہے. وہ ایٹمی پاور کے ساتھ ساتھ اس کی چیزیں جو ہے اس کو چلانے کے لیے گاڑی آپ لے لیں، پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو کیسے کام چلے گا؟ تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اسلامی دنیا ہے یہ خاموش کیوں ہے، اسلامی دنیا کون سی اسلامی دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ آج تک کیا انہوں نے کیا؟ جس نے بھی بھٹو نے تھوڑی سی کوشش کی اس کو نشانے پہ بنا دیا. آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. مگر جو سسٹم اس کو چلا رہے ہیں نا، جس کو بیسیکلی جب تک پاکستان دیکھیں، جب کسی کو پرابلم ہوتی ہے امریکہ دوڑتا ہے، اقوام متحدہ بنائے ہوئے ایک ادارہ کہ جی وہ اچھا وہ جو بھی ہوتا ہے ویٹو کر دیتے ہیں، اپنی مرضی ادارہ ہی انہوں نے بنایا، سب کچھ ہی وہ جس کے اوپر بھی وہ تلوار لٹکا دیتے ہیں کہ جی آپ گرے لسٹ میں آ گئے، آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے. یعنی کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ تو ایک قسم کی شیر ہے، یہ بکریاں ہیں، کوئی رچ ہے، یہ حساب لگا لیں. تو یہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ سارے بس دعائیں شوائیں کریں بس، ٹھیک ہے، اور ان سے کوئی امید نہ رکھے. آپ میں نے تو کبھی امید رکھی نہیں ان سے کسی سے امید کریں کہ جی وہ بڑے بڑے، بس گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے. بہت شکریہ خالد صاحب نے. عاصم صاحب مختصر سے جواب میں کچھ طرف اشارے کیے ہیں. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا تذکرہ کیا. میں نے تھوڑا سا پاکستان کے حالات کا حالانکہ ایک طائرانہ جائزہ لینے کی کوشش کی، لیکن میں نے کہا یہ طرح طرح کی چھلانگیں جو ہم لگا رہے ہیں، ادھر خطے کی امن پہلے آ جاتا ہے اور ادھر ضرورت بھی نظر نہیں آتی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. ذرا آپ ہی وضاحت فرما دیجئے کہ کس طرح سے میرے پرانے سوال کو ذرا زور دے کر کھولنے کی کوشش کیجیے. یاور صاحب منور بھاؤ، بات یہ ہے یاور صاحب، خالد بھائی نے دبے لفظوں میں ساری بات کی اور ان کی بات میں بہت وزن ہے. دوسرے لفظوں میں بات یہ ہے کہ اب پاکستان پر سارا آتا ہے کہ یہ بڑا بھائی ہے. جی دیکھیں، 2 ملک ہیں سچے صحیح معنوں میں جن میں آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ تھوڑا سا بولتے ہیں، باقی تو 55 ہیں، وہ تو سارے کے سارے نکمے ہیں. سچی بات ہے، نکمے بھی بہت میں نے مہذب لفظ استعمال کیا ہے. تو باقی صرف پاکستان اور ٹرکی رہ جاتے ہیں جن میں تھوڑا سا دم کم ہے. صحیح بات ہے نا. ٹرکی وہ برائے نام، میں یہ نہیں کہتا جس طرح وہ طیب اردگان دعویٰ کرتا تھا کہ یکساں میری ڈیڈ لائن ہے، یہ ہوا وہ ہوا، میں یوں کر دوں گا، لیکن جب دیکھا آپ نے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں کہ ان کی اکانومی کافی شرنک ہوئی ہے ٹرکی کی، اور ان کو پتا ہے کہ ٹرکی، آپ جو جاننے والے ہیں ان کو پتا ہے ان کی اکانومی شرنک ہوئی ہے، اور ان کا ریزرو ایسڈ بھی بہت خطرناک حد تک کم ہوئے ہیں. اور سب کو پتا ہے کہ دنیا کے ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہے، کس کے ہاتھ میں جو جی. کسی کے جو کیا کہتے ہیں وہ ریزرو ایسڈ جو اکانومی ساری ٹھیک کر دیتا ہے. جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، انڈیا کی مثال لے لیں.
ان کی اکانومی فرسٹ کلاس ہے, $638 بلین ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں, اور جو ان کی بات نہیں مانتا آگے چونچرا کرتا ہے, وہ آپ مثال دے رہے ہیں, کبھی ان پر ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے زلزلہ لایا جاتا ہے, اور کبھی ان کو ایسے مسائل میں گرا دیا جاتا تھا کہ وہ اشارہ سمجھ جاتے ہیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جہاں تک آپ بات کہتے ہیں پاکستان کی, سچی بات ہے, ایمانداری کے ساتھ, سوری ٹو سے, میں پاکستانی ہوں, مجھے پاکستانی پر فخر ہے, لیکن سوری ٹو سے ہم ہیں چابی والے باندر. یہاں سے ہمیں چابی ملتی ہے ڈالر, یہاں سے ہمیں ڈالر ملتا ہے, ڈالر ہمارا دین ہے, ڈالر ہمارا مذہب ہے. ہماری سیاسی جماعتیں پڑھی ہیں یاور صاحب, مولانا فضل الرحمان کی آپ میں ہلکی سی مثال دینے لگا ہوں کہ یہ سارے کے سارے ہیں, جب کوئی بات ہوتی ہے عوام کو یا اپنے ووٹروں کو بیوقوف بنانے کے لیے, ووٹروں کو ختم نبوت کانفرنس, یہ اتحاد, یہ ہو گیا اقصی کانفرنس, بھئی ان کے پاس وہ 1 لاکھ سے زیادہ رضاکار ہیں, ایک خاکی وردیوں والے. یہ اگر اتنا ہی اسلام کا دعوے دار ہے, اتنا ہی یہ اسلام, یہ ہجڑا نماز شخص اسلام کا نام لیوا ہے, تو بھیجیں ان کو فلسطینی بھائیوں کی ذات کے لیے. اسلام آباد پر آ کر قبضہ کر لیتے ہیں کہ ہم, یہ ہوتا ہے کہ ہم جی اقصی کو خطرہ ہو گیا, کانفرنس بلا لی, 4 دن مولوی نے حلوہ کھایا اور کھا کر, اور بات گئی, رات گئی اور بات گئی. یہاں تک پاکستانی گورنمنٹ کا تعلق ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ ماشاءاللہ انتہائی باخبر صحافی ہیں, بھائی خالد صاحب ماشاءاللہ باخبر ترین صحافی ہیں, آپ مجھے پاکستانی کیبنٹ کے نام بتا دیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور 2-3% کو پتا ہے کہ کاکڑ صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں, اس کا نام کا کسی کو نہیں پتا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وہ کیا کہتے ہیں نمائندے ہیں, اور ان لوگوں نے اسرائیل کی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی باتوں میں بات داخل کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پرسوں انڈیا میں ورلڈ کپ کا فائنل ہوا اور آسٹریلیا نے ان کو ہلایا. ہمارے کاکڑ صاحب کی ٹویٹ دیکھی آپ نے؟ اس جہل آدمی کو ٹویٹ تو کرنے نہیں آتی, اس نے ٹویٹ کی ہے, آسٹریلیا کو کانگریٹ کیا ہے اور انڈیا کو یقین کیجئے ٹویٹ تک اس بندے کو کرنے نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کیسے کیسے شخص ہمارے سروں پر بٹھائے دیے گئے ہیں, اور جس میں قسم سے مجھے نہیں پتا پاکستان کے وزیر خارجہ کا نام کیا ہے, مجھے نہیں پتا پاکستان کے وزیر خزانہ کا نام کیا ہے, وہ کاکڑ کا نام کا پتا ہے. اور ایسے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے, جن کو کوئی اپنے محلے سے علاوہ دوسرا بندہ نہیں جانتا. جہاں تک پاکستان کی آپ نے بات مجھ سے پوچھی تھی کہ افغانستان کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور ادھر یہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں, انٹیریل معاملہ ہے. افغانستان میں پاکستان کے مفادات ہیں, پاکستان سے جو ہمارے گرد گرد ہے, ایران سے سمگلنگ ہوتی ہے, اور سمگلنگ کرنے والے لوگ اربوں خربوں کماتے ہیں, اور پراپرٹیز آ کر امریکہ برٹن میں بنتی ہے, یورپ میں بنتی ہے, آپ کو سب پتہ ہے. اور جہاں تک افغانستان کا معاملہ آ جاتا ہے, پاکستان میں جو ہم ہیں, ہم ڈالر دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا جو ایمان جاگتا ہے, ہماری غیرت جاگتی ہے, وہ ڈالر کی بوری دیکھ کر جاگتی ہے کہ کتنا زیادہ ہمیں ڈالر ہمیں ہمارے آگے پھینکے گئے ہیں. اس جتنے ڈالر ہوتے ہیں اس حساب سے ہمارا ایمان جاگتا ہے. اور یہ شاید یہ کبھی بات لگے, ایسا ریالٹی, یہ ریالٹی ہے. اور اسی وجہ سے ہم افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت سے مفادات جڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تورا بورا ہوا, کتنی بمباری ہوئی, کوئی پاکستانی فوجی یہاں لڑنے گیا نہیں گیا. کیوں؟ جب ہمارے اپنے مفادات ہوتے ہیں, جب ہمیں ڈالر ملتے ہیں, جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سمگلنگ ہوتی ہے, جہاں سمگلنگ پاکستان سے ہو کر وہاں جاتی ہے, ڈالر جو ہوتے ہیں پاکستان سے سارے افغانستان سمگل ہوتے ہیں, جو بندے ان میں ملوث ہوتے ہیں ان کے مفادات ہوتے ہیں, اور وہی سارے کے سارا چینج کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یاور صاحب کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو بھی پاکستان کے جو کرتا دھرتا کے 8-10 بندے ہیں جو پاکستان کا فیصلہ کرتے ہیں, جو آپ پاکستان کی مین اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, وہ یقین کیجیے نہ تو وہ امت کا مفاد دیکھتے ہیں, نہ وہ ملک کا مفاد دیکھتے ہیں, نہ وہ عوام کا مفاد دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اپنے خاندان کا, اپنی جیبوں کا, اپنی فیملیوں کا. اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے, اور جو میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا, یہ آپ کو دن بدن آپ کو میڈیا کے ذریعے چیزیں سامنے آئی جا رہی ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا, کئی طریقے کے ساتھ عوام کو لوٹا گیا. اور جہاں تک باقی ممالک کی بات آ جاتی ہے, سعودی عرب کو ہم ہمیشہ بڑا بھائی کہتے ہیں. کہاں کس بڑے بھائی کی کوئی آئی, وہ بڑا بھائی کے سارے پیسے امریکہ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. بڑا بھائی جو ہے وہ سب کو, اسرائیل کو پیٹرول بھی سعودیہ سے جاتا ہے, اور ان کی بغیرتی کا لیول چیک کریں کہ یقین کیجئے کہ یہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کم سے کم ہم ان کا پیٹرول بند کر دیں. دیکھیں یہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو انڈائریکٹلی بھی ان کو پیٹرول دے گا ہم ان کو
ہم ان کو پیٹرول کی سپلائی بند کریں گے. لیکن ان سب کے اپنے مفادات ہیں. یاور صاحب یہ امت کا چورن بیچ رہے ہیں, جس طرح خالد بھائی نے فرمایا, یہ صرف امت کا چورن بیچ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں. اور یقین کیجئے یہ سارے کے سارے پپٹس ہیں جو 57 اسلامک کنٹری ہیں برائے نام کے, سارے کے سارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ ہیں. اور کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان کی اپروول کے بغیر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دے سکیں. بہت شکریہ آپ کے تفصیلی جواب کا. خالد صاحب نے تو پھر تھوڑا سا لحاظ کر لیا, آپ نے تو صحیح نقشہ کھینچ لیا ہے. اور میں تو یاور صاحب میں ایک اور بات کہتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے توسط سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا ایسوسی ایشن کا پورے نیو کیسل کا پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے. تو آپ کی میڈیا کونسل کی ذمہ داری بھی آتی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ الجزیرہ نے معاملات کو ہائی لائٹ کیا یا اور چینلز نے حق سچ کی بات کی, تو آپ کی ذمہ داری بھی آتی ہے, آپ کی میڈیا کونسل کی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ ان معاملات کو انٹرنیشنل سطح پر اٹھائیں. اور یہاں تک ہم بھی اپنی پوری کوشش کریں کہ وی بلانگ ٹو گلاسگو. خالد بھائی بھی گلاسگو سے ہیں, اور ماشاءاللہ ہمارے اسکاٹ لینڈ میں آپ کی تنظیم کے اتنے ٹھوکے صاحب سے ممبر بنے ہیں ماشاءاللہ. ان کی ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے انٹرنیشنل فورموں پر اس فلسطین کے مسئلے کو ہائی لائٹ کریں. اور ان کے جتنے بڑے عہدیدار ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ایم پی سے بات کریں, ممبر آف پارلیمنٹ سے بات کریں, منسٹر سے بات کریں. بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کونسل کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو فورن سیکٹری ہے برٹن کا, اس سے میٹنگ لیں, اس سے اپوائنٹمنٹ لے کر بات کریں اور اپنے کنسرن کو ہائی لائٹ کریں پلیز. یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. آپ کی اس بات سے 100% ایگری ہوں. جیسا کہ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک پروگرام الحمدللہ میں کر چکا ہوں اپنے ریڈیو پر پاکستان میڈیا ایسوسی ایشن کے ساتھیوں کے ساتھ, نامور صحافیوں کے ساتھ, جو رات گئے میرے پروگرام میں تشریف لائے اور انہوں نے یہ حق ادا کیا کہ پاکستان میڈیا ایسوسی ایشن کے تمام عہدیدار اور سینئر صحافی اور چیئرمین اور جنرل سیکریٹری اور دیگر عہدیداران نے بڑا بھرپور اس چیز کو اٹھایا ہے اور میرے ساتھ ایک پروگرام وہ کر چکے ہیں. اور گلاسگو کی سطح پر ہمیں کوئی چیز دیکھنے میں نظر نہیں آئی, نہ ہی یوکے کے بیس پر. آپ نے یہ آپ کی انفرادی کوشش تو ہو سکتی ہے, لیکن جس طریقے کے ساتھ آپ کی تنظیم ماشاءاللہ انٹرنیشنل ہے, تو کم سے کم ان کو ہائی لیول پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے. بالکل کریں گے, فلسطینیوں کی آواز بننا چاہیے, میں ایک گوشگزار کی آواز بننا چاہیے. جی بالکل, میں ایک بات گوشگزار کر دوں کہ پاکستان میڈیا ایسوسی ایشن الحمدللہ مارز وجود میں آ چکی ہے اور انٹرنیشنل ہے, بین الاقوامی ہے. اور میں اس سلسلے میں یوکے میں کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آپ جیسے تمام دوستوں کو اعتماد میں لے کر اور انشاءاللہ اس قسم کے انٹرنیشنل معاملات کو اٹھانے کے لیے ہم سرگرم عمل ہیں اور ہوں گے اور ہوتے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنی ہے اور اس کو بالکل خاموشی سے بیٹھنا ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. اور انشاءاللہ ابھی ہم بنا رہے ہیں, ابھی ابتدائی مرحلے ہیں جس کو ہم طے کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہر چیز کھل کر سامنے آئے گی. اور بالکل صحیح بات ہے جاور صاحب, لیکن میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے, میری بات سن لیجئے. اسی جماعت کے انشاءاللہ اسی آرگنائزیشن کے بندے آپ کو میرے ساتھ اسی طرح روبرو جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. یہ آپ میری بات اپنے ماشاءاللہ ذہنوں میں رکھیے, کیونکہ میں بھی انشاءاللہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے چیئرمین کی طرف سے, جنرل سیکریٹری کی طرف سے, وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے, اور الحمدللہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کا یہ خیال بالکل صحیح ہے اور ہم ان کو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اور بھی کام ہو رہے ہیں, اور بڑی جلدی کرسمس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرا پروگرام کرنے والے ہیں. پھر انشاءاللہ اس میں آپ کو میں باقاعدہ دعوت دوں گا. یاور صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا, لیکن میرا صرف کہنے کا صرف ایک لائن میں مقصد یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پر بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں اور آپ قابل تحسین ہے اس معاملے میں, لیکن آپ کے جو میڈیا کے جو دوسرے اہم ترین جو لیڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے لوکل ایم پیز کو انگیج کریں اور پبلک کو, کمیونٹی کو ساتھ ملا کر ان کو انگیج کریں, ان کے ساتھ میٹنگز کریں تاکہ ان کو فورس کیا جائے, اپنی جو میڈیا ایسوسی ایشن کی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے کہ وہ پارلیمنٹ میں فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں. میرا کہنے کا بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, اور آپ کی خدمت میں یہ بھی گوشگزار کرتا چلوں کہ الحمدللہ لوکل کاؤنسلرز کی سطح پر میں کاوشیں کر رہا ہوں,
اور ان کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلا مرحلہ جو میری چیز میرے بس میں ہے، اور چیئرمین کی اجازت سے، جنرل سیکریٹری، وائس پریزیڈنٹ کی اجازت سے، سینئر تمام لوگوں کی اجازت سے، اب اگلا مرحلہ میں انشاءاللہ ایم پی کو ملنے جا رہا ہوں، اور اعتماد میں لے کر، سب کو اعتماد میں لے کر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ آپ بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیں گائیڈ لائن دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ لے کر انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ تعالی ضرور مسلمان امت کی جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ میڈیا پر بیٹھ کے، اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کے میں انشاءاللہ کر رہا ہوں اور کروں گا، اور سینئر لوگ بھی پروگرام اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، اس میں نہیں ہے وہ ڈھیلے نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پوری ٹیم کے بچے بچیاں جو کام کر رہے ہیں وہاں بالکل ڈھیلے نہیں ہے، ٹکا کے کام کرنے والے، ایک منٹ ان کے کانوں میں خبر پڑتی ہے اور وہ گولی کی طرح بھاگتے ہیں۔ میں اس چیز کا ان کا احسان مند ہوں اور بڑا خوش ہوں ان نوجوانوں سے۔ بہرحال اب چلتے ہیں پاکستان کے حالات کی طرف، ٹائم بہت کم رہ گیا، صرف 5-7 منٹ ہے۔ جناب خالد صاحب دی گریٹ، آپ کی طرف پاکستان کے حالات پچھاتا سارے نو تسی اوتھے، تو ہن ووٹ ہی پوا دیو ساڈے کولوں۔ جی یار بھائی، پاکستان کے حالات کا بس ایسے ہی ہے کہ جو پریس کانفرنس کر دیتا ہے وہ پھر اس کے جو نومی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کام پارٹی میں آ جاتا ہے۔ تو اس وقت جو شرمناک کردار میڈیا کا آ رہا ہے، آپ نے جہاں سے شاہ ان کا پروگرام دیکھا ہوگا جو اس نے انٹرویو کیا ہے مانیکا کا، تو وہ بہت ہی شرمناک ہے۔ میڈیا کے لوگوں کو اس حد تک انوالو نہیں ہونا چاہیے سیاست کے پرسنل لائف، پرسنل سوال پوچھے، جو انہیں سوال پوچھے کہ عمران خان کتنی دیر بات کرتے تھے، کیوں کر، وہ اتنی گہرائی تک جا کے انہوں نے پرسنل نہیں جانا چاہیے۔ نہیں یہ تو بڑی یہ کمزور صحافت کی نشانی ہے، وہ اس نے بہت رونگ کیا۔ پھر اس کے بعد میڈیا کے دوستوں نے ان کی مسز کی تصویریں لگا کے بہت عجیب سی ماحول بڑی، ان سے بھی سوشل میڈیا سے بھی دوستوں درخواست ہے کہ ان کو اکیلے سے بات کریں، ان کی جو مسز کو انوالو نہ کریں، فیملی کو انوالو نہ کریں، جو فیملی مائیں بہنیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ پر وہ جو انہوں نے گھٹیا قسم کی وہ پروگرام کیا، انہوں نے بہت ہی، دیکھیں اس قسم کے پروگرام شروع ہو جائیں تو اس نے چھالنا اس طرح ایک غیر مناسب نامناسب طریقہ ہے۔ پھر بہت ساری ہمارے پاس اور بھی مثالیں ہیں، اس سے پہلے وہ شروع کر دیں تو ختم نہیں ہوں گی، اتنی مثالیں ہیں اور بڑی شرمناک قسم کی مثالیں ہیں۔ جو نئی بخاری والا قصہ سنا ہوگا، ان کی مسز کا جو ہوا تھا، اس کے علاوہ شہباز شریف فیملی کا بھی بہت ساری لمبی ایک لسٹ ہے۔ کوئی بات کسی کی فیملی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ تو سیاست پاکستان کی یہ ہے کہ جنہوں نے آنا، ایک بند کمرے میں ایک فیصلہ ہوا ہے، فیصلے مطابق جب یہ دنگا بشتی ہو رہی ہے، جو مولانا فضل الرحمان ناراض ہو کے نکر میں بیٹھتے ہیں، وہ محترم بلاول بھٹو صاحب جو دھمکیاں لگاتے ہیں، ادھر نواز شریف صاحب جہاں وہ شہباز شریف صاحب کو منانے جاتے ہیں، اور بھٹو صاحب کے بیٹے بلاول کا اور بیان ہے، زرداری کا اور بیان ہے، یہ سب دنگا بشتیہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ سب لائن سیٹلڈ ہے، پتہ کب کس نے آنا ہے، کس کو کون سی وزارتیں ملنی ہے، اور ووٹ ڈالنا کدھر ہے، نکلنا کدھر ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ کچھ نہیں ہے، لوگ بیچارے کیا کریں یار، بھوکے مرے، کیا کر، کچھ نہیں ہوگا۔ سب چیز جو ہے نا اسکرپٹ تیار ہے۔ وہ جو پہلے میں نے کہا تھا نا کہ یہ میاں نواز صاحب آئیں گے، ہائی کورٹ اب تیزی میں آ گئی، ہائی کورٹ سے انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ایون فیلڈ والے فلان یہ کیس ختم کر دیں۔ وہ چیزیں صاحب کہہ رہے کہ جی، وکیل صاحب کہہ رہے جلدی کر لیں ریزرو کی بنیاد پر، اور جب خان صاحب تھے اور 2 مہینے تک لٹکائے رکھا اسی چیز سے نے، یہ ہوتی ہے، ویڈیو لیک ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہے، یہ انصاف جو ہے ہمارا، اس کی زندگی نہیں تھی، اس کو جو 2 مہینے نے رکھا اور وہ جان کے رکھا، اب ان کے لیے ایوری ڈے بس وہ جنہوں نے آنا انہوں نے آ جانا۔ باقی پنجابی وغیرہ جتنے ابا جی کا حکم اتنے وہ کچھ ہی ہونا ہے، اور ابا جی نے حکم کیتا بھی ہے، انہوں نے حکم کے مطابق سکرپٹ کے مطابق کام چل رہا ہے، تو ستے ہی خیرہ نے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کے اس مختصر سے جواب کا۔ انہوں نے جو کہہ دیا ہے کہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں سیاستدان بزرگوں کے لیے، اور جو بزرگ کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اسی طرح
فرما بردار اولاد کا یہ فرض ہے کہ ماں باپ کا حکم کو مانے اور ملک میں امن اور ملک کی سلامتی اور ملک کے لیے جو بہتر کام ہے وہ والد صاحب بھی کرائیں گے. ظاہر ہے کہ ایک بزرگ آدمی جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بالکل ان کی ذمہ داری. والد صاحب کافی ینگ ہے ماشاءاللہ اس وقت, ہے نا؟ جی کیا فرمائے؟ یہ اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ کے والد صاحب کافی ینگ ہے ماشاءاللہ. ہاں بالکل ینگ ہے. اشارتاً سب کو پتہ چل گیا ہے, لیکن والد صاحب بہت ینگ ہے اس وقت ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اور یاور صاحب جس وقت وہ ایک انڈیا کی فلم بنی تھی نا, دل والے دلہنیاں لے جائیں گے, جو پیچھے انہوں نے سین لکھا ہوا تھا وہ ہونا وہی تھا جو ڈائریکٹر نے ایک اسکرپٹ لکھا تھا کہ لے کر انہوں نے جانی ہے. تو جو 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں نا, دلہن کا ہی پتا ہے کیا ہے اور دل والے بھی صاحب کو پتا کیا ہے. یہ صرف ایک فلم کی شوٹنگ ہونی ہے اور فیصلہ کرنے والے پہلے کر چکے ہیں. جی ہاں, کچھ ایسا ہی ماحول بنتا جا رہا ہے اور یہی چیزیں دیکھنے سننے میں آ رہی ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا جو پروگرام اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں, اور آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے تک کے لیے یاور حسین کو اپنے معتبر مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.